बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। लगता यूँ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब से जान छुड़ाने का नया तरीका ढूंढ लिया। हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत के करतूतों का बीच बाजार भांडा फोड़ रहे हैं। चंद रोज पहले गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर लंदन गए थे, जिन्होंने लंदन में जाकर ये बयान जारी किया था कि पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान IMF को बेच दिया गया। अब हुकूमत के एक अपने एक्स चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी ने इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देना। इससे पहले चंद रोज पहले जस्टिस वजूद्दीन ने खान साहब की ईमानदारी का भरे बाजार में जनाजा निकाल दिया था। इससे लगता यूँ है कि जी का जाना ठहर गया है। एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले बहुत से लोग और बहुत से ऐसे लोग जिनके बारे में ये समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मानती है या एस्टेब्लिशमेंट उनके करीब है, वो सब लोग अब खान साहब के ऊपर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एलिगेशन ज़रूर लगा रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ रहे हैं। लेकिन जी का जाना ठहर गया है, इतनी आसानी से नहीं। यानी खान साहब की हुकूमत जाएगी मगर इतनी आसानी से नहीं जाएगी। खान साहब को जितनी इज्जत दी गई थी, जब तक वो इज्जत वापस नहीं ली जाएगी उस वक्त तक उन्हें इक़्तिदार से नहीं निकाला जाएगा, ताकि वो दोबारा कभी इक़्तिदार में आने का ना सोचे। अगर खान साहब को इस तरह निकाला गया, यानी कोई इन हाउस तब्दीली हुई या उन्हें किसी लॉन्ग मार्च या धरने या किसी गैर आईनी तरीके से अगर इक़्तिदार से निकाला जाता है तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। खान साहब मजलूम बनकर अवाम में जा सकते हैं। तो उससे बेहतर रास्ता ये है कि जो कुछ खाया पिया है वो उगलवा दिया जाए और निकाल कर सामने रख दिया जाए। तो हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ चुकी है। इसके अलावा लंदन सियासी सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज बन गया है। नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि उनकी मुलाकात बहुत सी ऐसी गैर मुल्की शख्सियात से हो रही है जो कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत अहमियत की हामिल हैं। और लगता यूँ है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये भाप लिया है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो सकती है या होगी। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात अगर इनको देखें तो लगता यूँ है कि मुख्तदर हलकों की आंखों का तारा रहने वाली जमातें और शख्सियात वो तमाम ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है और पाकिस्तान के हालात मज़ीद बदतर हो सकते हैं। तो अब खान साहब का शुक्रिया अदा किया जाए या फिर खान साहब को लाने वालों का शुक्रिया अदा किया जाए जो खान साहब को इसलिए इक़्तिदार में लेकर आए थे कि वो इस मुल्क को तबाह कर दें, या फिर वो जो कौम को बताया करते थे कि मईशत अगर अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। तो नवाज शरीफ को हटाने से लेकर खान साहब को इक़्तिदार की मसरत तक बिठाने तक जितने डॉक्ट्राइन इस्तेमाल किए गए, जितनी थ्योरियाँ इस्तेमाल की गई, वो सब थ्योरियाँ, वो सब नज़रिए, वो सब डॉक्ट्राइन फेल हो चुके हैं। अब कुछ लोग इसको मान चुके हैं और कुछ लोग इसको ऑलमोस्ट मानने के करीब हैं। अब 3.25 साल में हुकूमत 16,000 अरब के कर्ज ले चुकी है, बैरून मुल्क कर्जे, और जो मुआशी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि अगले 2 सालों में हुकूमत मजीद 14,000 अरब के कर्जे लेगी। तो खान साहब जब इक़्तिदार से रुखसत हो गए तो मुल्क पर मजीद 30,000 अरब का बैरूनी कर्जा हो चुका होगा, जो कि पिछली हुकूमत 25 के करीब ये 26,000 अरब के करीब पिछली सारी हुकूमतें छोड़ के गई थी।
ان میں مزید 30,000 کا اضافہ ہو چکا ہوگا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ملک پر بیرونی ملک قرضہ کیا ہوگا. تو اسی لیے بہت سے لوگ ابھی سے اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں کہ حکومت جتنی دیر رہے گی یا خاص اب جتنی دیر رہیں گے تو ملک قرضوں میں ڈوبتا رہے گا. اور اس وقت جو بھی اچھا کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اگلے 2 سال میں متوقع جو قرضہ لیا جا سکتا ہے وہ بھی بہت بڑا قرضہ ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ اور لوگوں کی آمدن میں کمی اور مہنگائی 7ویں آسمان پر، معیشت منہ کے بل زمین پر گری ہو تو کوئی پوچھے تو بتا دیجیے گا کہ خان آیا تھا. اب وہ جو کہتے تھے ملک کی معیشت اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، وہ ملک کو دیوالیہ پن کے مقام پر پہنچانے کے باوجود اگر خاموش ہیں تو وہ خاموش نہیں ہے بلکہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور یہ انہی کا کیا دھرا ہے کہ اب بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. آج خان صاحب اور ان کی حکومت کے لوگ بہت عوام کو یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور بس اچھا ہونے جا رہا ہے. ہم قرض بھی دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو نوکریاں بھی دے رہے ہیں. آج خان صاحب نے گلگت بلتستان میں ایک بار پھر عوام کو یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نوکری لینے کے لیے گلگت بلتستان آیا کریں گے. جس طرح پاکستان میں نوکریاں لینے کے لیے پچھلے 3 سال سے غیر ملکی بھاگے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح کی گولیاں گلگت بلتستان کے عوام کو بھی دی جا رہی ہیں. یعنی وہ کام جو کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان میں جتنے وعدے خان صاحب نے فرمائے، وہ وعدے اگر آج گلگت بلتستان میں ان کے خطاب کے حوالے سے دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کا چورن وہاں بھی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو جھوٹ بولنا، جھوٹی امید دلانا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ سب باتیں گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں، لیکن سیاست میں اور سیاستدان اس کو شاید اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے. اب حکومت کے فائنانس کے بڑے زبردست آدمی، کوئی معمولی آدمی نہیں، شبر زیدی اکاؤنٹس کے ماہر ہیں، فائنانس کے ماہر ہیں، FBR کے چیئرمین رہے ہیں. 10 مئی 2019 کو انہیں FBR کا جب چیئرمین لایا گیا تھا تو ان کے بارے میں پریڈکشن یہ تھی، خیال یہ تھا، گمان یہ تھا، قیاس یہ تھا کہ انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو تحفے میں دیا. اسٹیبلشمنٹ اب تک خان صاحب کو بہت سے فائنانس منسٹر، بہت سے فائنانس سیکٹری، بہت سے معیشت کے ماہرین، ایکس گورنر اسٹیٹ بینک اور پتہ نہیں کون سے لوگ حکومت کو دے چکی ہے. یعنی جو معیشت کے اندر لوگ کریم سمجھے جاتے تھے، جن کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ یہ بہت بڑے ماہر معیشت ہے، کیونکہ پچھلی حکومت کے دوران یہی ماہرین معیشت اسٹیبلشمنٹ کو یہ بریفنگ دیا کرتے تھے کہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پھر قوم کو وہ معیشت مل رہی ہے جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، جو تباہی ہو چکی ہے. تو 10 مئی 2019 کو انہیں بنایا گیا تھا FBR کا چیئرمین، اور 8 اپریل 2020 تک وہ ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے بیماری کا بہانہ بنا کر گھر چلے گئے تھے. اب انہوں نے حکومت کا پورا پول کھول کے رکھ دیا ہے اور عوام کو بتا دیا کہ تبدیلی سرکار نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے، عوام کو دھوکہ دیا ہے. اب شبر زیدی سمیت کئی معیشت دان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، حکومت کو طاقتور حلقوں کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے. خاص طور سے کرنے کچھ نہیں، سب معیشت تو انہوں نے چلانی تھی جنہوں نے جو خان صاحب کو لے کر آئے اور ہائیبرڈ نظام حکومت تشکیل دیا گیا. تو بہت سے لوگ حفیظ شیخ سے لے کے شبر زیدی یا رضا باکر، اس طرح کے لوگ یہ کہاں سے آئے تھے؟ رضا باکر اور اس کے بعد شوکت ترین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ یا تو عالمی اداروں کی طرف سے آئے یا خان صاحب کی چوائس ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے لوگ معیشت کے اندر تھے، جن میں ایکس گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رشید حسین، شمشاد اختر، شبر زیدی اور ایک اور بڑے ماہرین معیشت ہے جو کہ آج جن پہ اب بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ 2-4 دن حکومت میں رہے اور پھر وہ چلتے بنے. ایون سلیمان شاہ صاحب، بڑے جتنے ماہرین معیشت پاکستان کے اندر نامور لوگ تھے، وہ سب وہ دے دیے گئے تھے حکومت کو کہ لیں جناب ان سے کام چلائیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا، پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا. پلے کچھ ہوتا چلانے کے لیے، کوئی سمجھ ہوتی، فیصلہ سازی کی قوت ہوتی، کوئی سینس ہوتی تو شاید یہ سارے کامیاب ہوتے. لیکن وہ خان صاحب کے پاس جو بھی گیا وہ نامراد اور ناکام ہی لوٹا. تو بڑے معیشت دان بھی اس میں فیل ہو گئے. اب
اسٹیبلشمنٹ نے خاص صاحب کو جتنے لوگ دیے تھے، اب وہ سارے لوگ، وہ ساری جماعتیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اکتوبر میں وہ چھوٹے صاحب جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا. تو وہ دھماکہ تو نہیں ہوا، لیکن جو بلیڈنگ شروع ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں بلیڈ کرنا، تو حکومت اب آہستہ آہستہ بلیڈ ہونی شروع ہوئی ہے. اس کو کہیں یہاں سے چرکا لگ رہا ہے، کہیں یہاں سے چرکا لگ رہا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ٹوکے بج رہے ہیں، ٹوکے. تو کہیں نہ کہیں سے خاص صاحب ایمانداری کا بت، ایک بڑے زبردست آدمی، ان کی بھی ایمانداری، جسم وجود الدین ہے جن کی اپنی ایمانداری بڑی مصدقہ ہے. خود خاص صاحب کہہ چکے ہیں جسم وجود جیسا نیک اور ایماندار آدمی کوئی نہیں ہے. ان کو بنایا تھا الیکشن کمیشن کا، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن تھے ان کا سربراہ. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے جب دیکھا یہ بندہ ہے نہیں ایماندار ہے، کہتے میں ہی نہ ہار جا، تو ان کو فارغ کرا دیا. تو بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو کریڈیبل آدمی مانتے ہیں. تو انہوں نے جو خان صاحب کی جو شخصیت کا تھا ایک کرزما، اس کو تو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی. تو یہ سارے حوالے بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے، اور جھوٹے دعووں سے دکھائی گئی کاغذی ترقی، یہ کہتے ہیں کاغذی ترقی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا ٹپیکل ورڈ ہے، اگر مجھے یاد آ جائے گا تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک پرسیپشن بنایا گیا، ایک جعلی قسم کی ترقی دکھائی گئی. تو وہ ساری ترقی اب کاغذی ریت کی دیوار کی طرح، کاغذ کی طرح، ریت کی دیوار کی طرح، وہ بالکل یعنی ریت کا گروندہ ہو نا، لگتا بڑا اچھا ہے، ہوتا ریت کا، ذرا سے ٹھوکر مارے تو اسی قسم کی ہماری جو کاسمیٹک میئر، وہ کہتے ہیں کاسمیٹکس، جو وہ تھی نا ایک آپ کی اکانومی، یہ کاسمیٹک اکانومی ہے، نظر کا دھوکہ اکانومی ہے، ورنہ اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اسے نہ روکا گیا تو مزید تباہی ہوگی. حکومت کو کسی بھی غیر قانونی یا غیرانی طریقے سے گرانے کی بجائے اب اس کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جا رہی کہ یہ ہے جناب ہمارے تبدیلی سرکار کے مہاتما، وہ لیڈر جس کا قوم کو انتظار تھا، وہ مسیحا. تے ٹائم لوا گے اسی، لیکن جنی عزت دیتی سی اُنہ ہی انہوں نے جناب ننگا کریں گے، یعنی بتائیں گے کہ اس کی آئینہ حقیقت کیا ہے. تو جو لوگ حقیقت دکھانے پہ آ گئے ہیں تو ان کا بھی ایک نظریہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں، کل انہیں کہا جائے کہ آپ گھر چلے جائیں، ان کی جگہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنائے. عمران خان پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، دھرنا دینے میں وہ شیر ہیں، گھبراتے وہ ہے نہیں، 126 دن کنٹینر میں گزار چکے ہیں، گلی گلی شور پائیں گے. نیکسٹ گورنمنٹ کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی روز کھڑے ہوں گے، نہیں چلنے دینا، نہیں چلنے دینا. تو حل کیا ہے؟ تو حل مستقل ڈھونڈا جا رہا ہے نامکمل طریقے سے. تو یہ ہے نواز شریف کی پالیسی. نواز شریف بھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ جناب جیسے لائے تھے نا ویسے ہی ان کو رخصت کیا جائے. عزت سے لائے تھے تو اب ان کی جو عزت ہے ان کو ان کی بنا کے نا وہ کہتے ہیں گٹھڑی ان کے کندھے پہ ڈال کے دے دی جائے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ اب شمر زیدی کے اوپر پریشر آیا، انہوں نے بڑی کالیں گی، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا. حکومت میڈیا کے آگے کچھ نہیں بولی، لیکن شمر زیدی کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی. انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیان یوں کیا، میرا مطلب یہ تھا کہ دیوالیہ پن کے قریب ہے، دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور مان لے دیوالیہ ہو چکے تو آگے بڑھا جائے. یہ پاکستان پہلی بار دیوالیہ نہیں ہو رہا، 2 دفعہ ہو چکا ہے ماضی میں، لیکن وہ حالات و واقعات اور تھے، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اب یعنی یہ وہ حکومت ہے جس کو اکانومی بڑی اچھی حالت میں ملی. آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی بہتر تھی. آج دیکھیں آپ افراط زر کدھر ہے، مہنگائی کدھر ہے. افراط زر ہے 11.5%، ہول سیل پرائز انڈیکس میں 27% اضافہ ہو چکا ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا 9.75 پونے 10 ہو گیا ہے، اور بجلی 23 روپے فی یونٹ مل رہی ہے اور آگے مہنگی ہونی جا رہی ہے. یہ اس وقت ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ حقائق ہے. اور آپ آنکھیں بند کر کے کہیں جناب دنیا بڑی حسین ہے، یہاں نوکریوں کی لائنیں لگ جائیں گی اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں تو کوئی چیز ہے نا. تو یہ ساری کارکردگی اور جو صادق امین والا، صادق امین جنہوں نے قرار دیا تھا ان کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہوا نا، جیسے ثاقب نثار صاحب کا. وہ تو بھاگتے پھرتے عدالتوں میں کہیں کوئی بلا ہی نہ لے اور جانے ہی نہ پڑ جائے. اور ان کا بیان حلفی جو ہے رانا شمیم صاحب جو ان کے حوالے سے دے چکے ہیں، وہ پیر کو کھلنا ہے. آڈیو لیک ان کی لوگ فرانزی کراتے پھرتے ہیں. ویب سائٹوں کو پاکستان کے اندر بین کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی جا کے وہاں تصدیق و تردید نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے کہ ویب سائٹس نے کیا کہا. جنہوں نے پہلے فرانزک کیا تھا اور جو فرانزک کر رہی ہیں،
اور جنہوں نے یہ خبر دی تھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے لندن یو کے چینل پہ چلائیں نا کہ خبر جھوٹی ہے تاکہ وہاں پہ سو کر سکیں. وہاں نہیں ہونا, یہاں پہ بھوم بج رہے ہیں. تو جھوٹ کی گنگا ہے جو بہائی جا رہی ہے. تو وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اب بڑے بڑے جو بڑے بڑے دگج یعنی وہ ہیں, فاروق سلیم صاحب کا نام میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی رہے ہیں ساتھ, وہ بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں حکومت کے ساتھ 4 دن رہے, پھر انہوں نے کہا نہیں جناب بھانڈا ٹوٹ گیا ہے, یہ تو بیڑا گرک کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. تو یہ الزام سارے خان صاحب کی صداقت, امانت, دیانت سب کے اوپر جو ہے نا وہ پانی پھیر رہے ہیں. اب وہ جو وفاقی حکومت نے اچانک ان کو یاد آیا کہ وہ یہ تو جہانگیر ترین صاحب نے تو تردید کر دی ہے کہ میں نے فائنینس نہیں کیا ان کا گھر کا خرچہ, تو جسٹس وزیر کے اوپر جو ہے ہم وہ جائیں گے کورٹ کے اندر. فواد چودھری صاحب آئے, ہم کہتے ہیں کرمنل کیس ہم فائنل کر رہے ہیں. کرمنل کیس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ وکیل ہیں, یہ تو ہتک عزت کا کیس ہے. اب کرمنل کیس پتہ نہیں ہتک عزت میں آتا کہ نہیں آتا, میری چونکہ علم اتنا زیادہ نہیں ہے لا کے حوالے سے, خاص کر یہ جو دفعات ہوتی ہیں. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کرمنل کیس کریں گے کیونکہ جہانگیر ترین کے بیان کو انہوں نے انڈوز نہیں کیا. اچھا جہانگیر ترین کیسے اس بیان کو انڈوز کر سکتے تھے؟ یعنی کوئی چور مانے گا کہ میں اپنا حصہ جو ہے فلاں صاحب کو دیتا تھا, جب وہ کہے گا میں اپنا حصہ دیتا تھا تو پہلے اس کو چوری ماننی پڑے گی. تو پہلے تو وہ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ چوری ہے, اگر وہ چوری مانیں گے تب حصے کی بات ہوگی. تو اس میں تو دونوں ایک ہی شخص, یعنی اگر جہانگیر ترین صاحب فائنینس کرتے رہے خان صاحب کا کچن, تو پھر وہ مجرم ہوں گے. بھئی آپ نے کس لیے فائنینس کیا؟ وہ کہے گے ہاں میں کرتا رہا ہوں. تو لوگ پوچھیں گے نا جناب یہ تو آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تبھی تو آپ نے چینی میں سے پیسے کھائے, تبھی تو آپ نے اربوں روپے ڈکار دی, اور خان صاحب اسی بات پہ ناراض ہوئے کہ جناب مال زیادہ ادھر چلا گیا, سانو آیا نہیں پورا. تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ کہنا تھا بھائی میں نے نہیں کیا, میرے تو ہاتھ صاف ہے, میں خان صاحب کو کیوں سپورٹ کروں گا, میں خان صاحب کا کچن کیوں چلاؤں گا. تو ورنہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کاروباری مفاد کے لیے کیا تھا بعد میں, تو سونے پہ سہاگا. جسٹس وزیر الدین صاحب جنہوں نے عمران خان کے اوپر بڑے سنگین الزام لگائے, کرپشن کا الزام لگایا ہے, وہ ان کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے آج مہمان تھے, اور ایم کیو والے انہوں نے جفیاں ڈال رہے تھے. وزیر الدین صاحب آئے ہیں, جسٹس وزیر الدین صاحب آئے ہیں, اور میں نے پچھلے پروگرام ویلاگ میں کہیں کہہ دیا کہ وہ سیاسی آدمی نہیں, لیکن انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے, تو وہ اپنی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. تو ان کے ساتھ ایم کیو ایم کی ملاقات ہونا, انتخابی الائنس ہونا, جوائنٹ پریس کانفرنس ہونا, تو جسٹس وزیر نے کہا کریں جناب, جس نے کرنا ہے ہتک عزت کا مقدمہ مجھ پہ کرے, لیکن مقدمہ وہ کرتا ہے جس کے حقوق پامال ہو رہے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا فواد چودھری کے حقوق کی پامالی ہوئی؟ یعنی میں نے الزام کو فواد چودھری پہ لگایا, جو فواد چودھری کہہ رہا ہم کیس کریں گے, کیس تو کرے عمران خان صاحب کیونکہ الزام تو خان صاحب پہ لگا ہے. تو کوئی صاحب, اشارہ خان صاحب کی طرف ہے, وہ اگر مقدمہ درج کرانا چاہیں تو ضرور کرائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کے سربراہ خالد محمود صدیقی کھڑے تھے, ان کے دائیں بائیں باقی سارے لوگ کھڑے تھے. تو جسٹس وزیر نے کہا کہ عمران خان کے جہانگیر ترین سے کوئی تعلقات خراب ہے؟ خراب نہیں ہے. چینی اسکینڈل کا فائدہ کس کو ہوا؟ یہ تو جہانگیر ترین کو ہوا, اور جہانگیر ترین تردید کے سوا کرتے بھی تو کیا کرتے؟ ایسے اخراجات کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے, نہ مانے جاتے ہیں, نہ ہی ایسے اخراجات آؤٹ آف دا باکس ہوتے ہیں. میں نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے. یہ باتیں انہوں نے ایم کیو ایم کے لوگوں کے جھرمٹ میں کہی. ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی ہے اور خان صاحب کی اتحادی ہے, اور عملی طور پر تو انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے کیسے بات کی جس سے وزیر صاحب کو بائیکاٹ کرتے, کہ بلاتے ہی نہ ان کو کہ جناب آپ نے ہماری سربراہ جو ہمارے لائنس کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے اوپر آپ نے سنگین الزام لگائے ہیں, لیکن آپ نے ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم نے جھوٹ بولا ہے. خان صاحب تو ایسے آدمی نہیں ہے. تو خان صاحب پہ جو شخص کرپشن کے مالی فائدے اٹھانے کے الزام لگا رہا ہے, ان کی صداقت اور امانت کو چیلنج کر رہا ہے, وہ کھڑا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہو رہی تھی باتیں, اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے انتخابی الائنس کے, اور ان کے ساتھ پولیٹیکل جماعتیں, جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی. وہ جج صاحب کو گلے لگا رہے ہیں, جج صاحب کو جفیاں ڈال رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کون ہے؟ ایم کیو ایم بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی قریب جماعت ہے. کاف لیگ, ایم کیو ایم اور اس طرح کی بہت سی جماعتیں اور بہت سے ایم این ایم پی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہے, اور ان کی وجہ سے پھر ادھر ادھر ہوتے ہیں. تو یہ سارے اشارے بتاتے ہیں کہ خان صاحب سے جان چھڑائی جا رہی ہے, اور جان چھڑانے کے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے, دائیں بائیں سے اٹیک ہو رہا ہے. اس میں جو اور ایڈ ہوا وہ ہوئی گورنر پنجاب, جو کہ ایکس گورنر پنجاب تھے, جنرل محمود احمد, پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں گورنر پنجاب بنایا گیا تھا.
وہ لندن میں ملے ہیں نواز شریف صاحب سے. 2 گھنٹے انہوں نے طویل ملاقات کی, 1 to 1 کی اور بند کمرے میں کی. تو خبر اس میں سے یہ نکلی ہے کہ ساؤتھ پنجاب تو خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا ہے سارے کا سارا. جتنے وہاں کے لوگ ہیں, ایم این اے, ایم پی ایس, وہ جو اڑ کے گئے تھے پرندے پچھلے الیکشن میں 2018 میں, جن کو اشارے ہوئے تھے, جن سے وعدے ہوئے تھے کہ آ جائیں, بھاگیں, موج کریں, پارٹی شروع ہو گئی ہے جناب اور سارے پارٹی انجوائے کریں, وہ سارے توبہ طائب کر کے اب ہو گئے بیک آؤٹ. اور نون لیگ کے ساتھ انہوں نے جوڑ لی ہیں اپنی پینگیں. لوگ جا جا کے مل رہے ہیں. اب نون لیگ اس پہ اس کو کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ اناؤنس نہ کریں, لیکن یہ سمجھ لیں کہ جنوبی پنجاب والے کا بہت سا جو محاذ ہے ساؤتھ پنجاب کا, سینٹرل پنجاب تو ویسے ہی گھر ہے, گڑھ ہے, اور جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پہ بہت سا یعنی کامیاب ہو گئی تھی پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف, تو ادھر سے ہاتھ ہو گیا. اب انتظار کریں اس بات کا. ادھر سے حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو الیکشن ایک سال آگے بڑھ جائے, اس کے لیے کوئی قانونی اخلاقی جواز, آئینی جواز, وہ اس کے اوپر صلاح مشورے جاری ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر اس ٹائم الیکشن کرائیں گے تو ہم باقی ہار جائیں گے, لوگ بھاگ رہے ہیں. تو اے وی ایم اور جو نئی قانون سازی کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وی نیڈ ٹائم, تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ یہ جائیں گے آگے. یہ ہے سارا معاملہ. اور اب لندن میں کیا چل رہا ہے؟ لندن میں بہت کچھ چل رہا ہے. جب محمود احمد نے ملاقات کی تو وہیں پہ جہانگیر ترین موجود تھے, ملاقات میں نہیں تھے, لیکن جہانگیر ترین کئی بار جا چکے ہیں لندن اور نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈائریکٹ ان کے رابطے ہو رہے ہیں, لیکن وہ تھوڑے سے نواز شریف ریلیکٹنٹ ہے. اب محمود احمد کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں نواز شریف کے, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا احسان مند بھی ہوں میاں صاحب کا, اور ان کا شکر گزار بھی ہوں. مجھے بہت بڑا احسان کیا ہوا, پتہ نہیں کیا احسان کیا ہوا. اور یہ بھی سنا میاں صاحب پہ بھی انہوں نے احسانات کچھ کیے ہوئے محمود احمد نے, تو بات سنتے ہیں میاں صاحب ان کی. تو وہ بھی جہانگیر ترین کی کچھ سفارش کر رہے ہیں یا وہ باقی کے لوگ ہیں. تو بے شک یہ مخدوم محمود اور جہانگیر ترین یہ دونوں آپس میں رشتہ داری بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, اور جہانگیر ترین ان کے ملازم بھی رہ چکے ہیں. اور جہانگیر ترین اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور وہ یعنی مالدار آدمی ہو گئے. اب ان کے سیاسی اختلاف ہیں یا ان کے کاروباری اختلافات ہیں, یہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو ان کے مفادات ہیں وہ ایک ہی ہیں. اور مخدوم احمد کو ساؤتھ پنجاب میں بہت بڑا پولیٹیکل پلیئر سمجھا جاتا ہے, اس لیے پیپل پارٹی انہوں نے پنجاب میں گورنر لگایا تھا کہ وہ ساؤتھ پنجاب سے ان کو بہت سے ایم این اے, ایم پی ایس توڑ کے دیں گے. لیکن پیپل پارٹی کی کارکردگی اتنی خراب تھی اور کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ پیپل پارٹی یہ گول اچیو نہیں کر سکی. تو اب یہ گول اچیو کر دیں گے وہ میاں صاحب کے لیے. میاں صاحب کو تو ویسے بھی اب میاں صاحب کو ضرورت نہیں ہے کسی کے گول اچیو کرنے کی. اب تو سفارشیں ڈالی جا رہی ہیں کہ میاں صاحب جان دیو, ساڑی باری بھی آن دیو, بہت غلطی ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر. لیکن یہ سب منتظر ہے نواز شریف کے اشارے کے, اور نواز شریف منتظر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ کیا دکھاتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ دکھا رہی ہے. اب آرمی چیف فون کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کو, تو یہ بھی اپنی جگہ بڑی خبر ہے. بے شک انہوں نے چوش شجاعت کے لیے فون کیا, لیکن یہ جماعت کے سربراہ کو فون کرنا آرمی چیف کا, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. تو کاف لیگ ابھی بھی کی پلیئر ہے اور براہ راست چیف صاحب کے رابطے میں ہے. تو اس بات سے لوگ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کو کے ساتھ رابطے بحال کیے جا رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں شاید اتنا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا جو ابھی ڈائریکٹ ہوا, چاہے کسی بہانے سے ہوا. نواز شریف صاحب نے فون کیا خرید معلوم کرنے کے لیے, انہوں نے بھی کیا. تو اب جس جگہ پہ فون دونوں کے جا رہے ہیں وہ جگہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ سمجھ لے ٹرائنگل بن گیا ہے, رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے پیغامات لیے دیے سب جا رہے ہیں, اور ادھر سے وہ بھی کچھ ہو رہا ہے. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ یہ کہنا کہ حکومت رہے گی اور کب جا رہی ہے اور خان صاحب کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. خان صاحب کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, مان لیں کہ خان صاحب کو بھی کوئی ہٹا ہی نہیں رہا. کوئی ہٹانے کی ایفرٹ بتا دے نا, کوئی ان ہاؤس کے لیے کوشش کر رہا, کوئی نہیں کر رہا. نواز شریف راضی نہیں ہے, جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی راضی نہیں ہیں. وہ سب جا چکے ہیں کہ کی کرو گے ان ہاؤس کر کے, بندہ پھر کھڑا ہوئے گا ادھر, پارٹی پھر کھڑی ہوگی, وہ کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. جب ہم نے کام ڈلیور کرنا تھا ہمیں نکال بار پھینکا. 5 سال پورے کرنے دو اور 5 سال کے دوران ان کی ساری چیزیں سامنے رکھ دیں.
بے شک وہ ہمارے دوست جو کہ اہل یوتھ ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی، کوئی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ مہنگائی خاص طور سے مخالفین کریں، وہ سب کچھ اس پہ ڈالتے ہیں۔ اب اس پہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، جس میں بہت کچھ چل رہا ہے پیرالل، ایک طرف یہ چل رہا ہے خان صاحب کی کو بلیڈ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف کو تھوڑی سی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی لندن سے ہوا ہے احسن بھون صاحب، تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم تاحیات نااہلی کے لیے اگلے ہفتے سے عدالت میں جائیں گے، اور انہوں نے کہا میں نے تمام لوگوں سے مشاورت کر لی، اپنے عہدیداروں سے مشاورت کر لی، تو لندن بھی گئے تھے۔ اب ان کی ملاقات کی باضابطہ اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ملاقات کر کے ہیں، کچھ معلومات لے کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار آئندہ ہفتے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی، اور نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کے خلاف بھی بار نے پٹیشن تیار کر لی ہے جو سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، اور اسی لیے جہانگیر ترین بھی موجود ہیں، تو اس کا فائدہ جہانگیر ترین کو بھی ہونا ہے، وہ بھی تاحیات نااہل ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار کہتی ہے وہ ہم کسی آڈیو ویڈیو کے چکر میں اس کی سیاست میں نہیں پڑیں گے، ہم صرف اس لاء کو چینج کرائیں گے کہ کسی کو تاحیات کیوں نااہل کرنا، یہ تو آپ زندہ بندے کو درگور کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ جاری ہے، مہنگائی کے خلاف ریٹ بھی دائر کرے گی، بار کونسلیں بھی مہنگائی کے خلاف ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام یعنی جو سیگمنٹ آف لائف ہے، وکلاء متحرک ہو گئے یا باقی کے لوگ متحرک ہو گئے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جانا ہے پھر بڑی دور تک۔ آج چونکہ 16 دسمبر ہے، 16 دسمبر کے حوالے سے دو اہم واقعات آپ کو پتہ ہی ہیں، سکوت ڈھاکہ اور سانحہ اے پی ایس، یہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ یہ شاید جو سانحہ اے پی ایس ہے، یہ پاکستان کا افغانستان کے طرف سے یا طالبان کی طرف سے پاکستان کو لگائے گا سب سے گہرا زخم، میں سے پاکستان کا 9/11 بھی کہتے ہیں۔ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے، افغانی تھے، پلاننگ افغانستان میں ہوئی، اور پاکستان میں تقریباً 149 لوگ شہید کیے گئے، 134 بچے تھے، 121 زخمی ہوئے، 960 بچوں اور اساتذہ کو ریسکیو کیا گیا تھا فوج نے۔ یہ جون 2014 میں جب کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا، تو ٹی ٹی پی نے جب اس پہ وہ کیا تو پاک فوج نے آپریشن شروع کیا ضرب عضب کے نام سے۔ تو یہ جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس بہت زیادہ بڑی پیمانے پر آپریشن ہوا، اس کے جواب میں 16 دسمبر 2014 کو، یعنی جون میں جو آپریشن شروع ہوا اس کے جواب میں ٹی ٹی پی نے 16 دسمبر 2014 کو یہ صبح 10 بجے تقریباً 60 لوگوں نے پشاور میں اے پی ایس اسکول پر حملہ کیا تھا، اور بڑا ظلم ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا میسکر تھا، جس میں بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، بے گناہ بچوں کو، جو بچے اسکول پڑھنے کے لیے گئے تھے ان کی لاشیں واپس آئیں۔ اور دوسرا پاکستان 2 لخت ہوا 16 دسمبر کو۔ یہ دونوں واقعات کو ہم یاد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سینے کے اوپر ایک بہت بڑا زخم ہے، تو زخم کسی بھی حوالے سے لگے ہوں وہ آپ کو یاد رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ ان بچوں کو ان کے ورثاء کے ساتھ ظاہر ہے وہ آج بھی سب اس کو یاد کر کے ہم یاد کرتے ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہیں، اور ان 2 واقعات کا ذکر کرنا آج نہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ تو اب آپ کو خانے وال کی خبر دے کہ خانے وال میں بھی تحریک انصاف بری طرح ہار رہی ہے، اور پنجاب اسمبلی کا حلقہ 206 پی پی، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ڈاہا صاحب تھے، نشاط ڈاہا، ان کا انتقال ہوا، وہ ناراض ہوئے، انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پہ نورین نشاط ڈاہا الیکشن لڑ رہی ہیں، اور جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ اب نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ یعنی ٹوسٹ ہے بہت بڑا۔ نورین نشاط ڈاہا جو کہ ایم این اے، ان کے شوہر نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے تھے، اب ان کی جو اہلیہ ہے نورین نشاط ڈاہا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رانا محمد سلیم، یہ پیپل پارٹی کے میر واسق، سرجیز حیدر ترمذی اور تحریک لبیک کے شیخ کمل یہ امیدوار ہیں۔ 4 آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن جو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے اب تک کا رزلٹ، وہ کہتے ہیں کہ جتے جاؤ بستی، اب تو یعنی وہ کل شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، سر عامی بستی
خاتون نے ڈگری نہیں لی, اب جتنے جاؤ بستی, اب پتہ نہیں اس حکومت کا کیا بنے گا. تو یہ بستی ڈیز شروع ہوئے ہیں, تو حانیوال میں بھی ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اس میں سے نکل رہا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ وہاں سے الیکشن جیت رہی ہے, چونکہ جس وقت میں ویلوگ کر رہا ہوں نتائج آنا شروع ہوئے. ابتدائی نتائج ہیں میرے پاس جن کے مطابق مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاصے مارجن سے جیت رہی ہے. نورین نشاد ڈہا کا تو اپنا ووٹ کینسل ہو گیا, انہوں نے غلط جگہ مہر لگا دی. تو یہ حال ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے اور یہ دعا کیجیے کہ یہ جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خبریں ہیں, اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, غلط ہو یا غلط ہو جائے. ہم میں سے کوئی شخص نہیں چاہتا پاکستان دیوالیہ ہو, پاکستان کی معیشت خراب ہو. اور جو شخص پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گا. اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.